नाज़रीन, नए वज़ीर आज़म मेरे कायद उनका आज वज़ीर आज़म ऑफिस में पहला दिन था। अपनी पार्टी के अंदर से, पीटीआई के अपने अंदर से जो है वो बगावत हो गई है और सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो है वो जमा करवा दी गई। मकसूद आरिफ नामी शख्स जो है वो गिरफ्तार किया गया है। ये आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के हवाले से पिछले 2-3 दिन से जो है वो ट्रेंडिंग हो रही थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, नए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मेरे कायद उनका आज वज़ीर आज़म ऑफिस में आज पहला दिन था और इतलात आई हैं कि जी वो सुबह 8 बजे जो है वो वज़ीर आज़म हाउस पहुँच गए और वहाँ पर उनको चूँकि पहला दिन था तो उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उसके बाद वो वज़ीर आज़म हाउस का जो स्टाफ है उनसे भी वो एक एक करके मिले और अब बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब के हवाले से ये बात बड़ी मशहूर है कि वो एक अर्ली राइज़र हैं। काफ़ी जल्दी, जब वो सीएम भी थे तो बड़ी जल्दी सुबह काम शुरू कर देते थे, बल्कि जब वो नहीं भी थे सीएम, अभी मतलब पिछले 3.5-4 साल में, तो तब भी सुबह तरह उनकी जल्दी उठने की आदत है। मुझे एक दफ़ा मेरी उनसे मुलाकात हुई थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि सुबह सुबह उठ के सबसे पहले वो स्विमिंग करते हैं और उसके बाद मतलब वो जल्दी 4-5 बजे ही ये सिलसिला उनका स्केड्यूल जो है वो शुरू हो जाता है। तो ये एक खबर आई। अब ज़ाहिर बात है उस पर जो नून लीग की जो सोशल मीडिया टीम है वो ज़रा उसको बढ़ा चढ़ा के पेश कर रही है कि देखा कैसा कमाल कर दिया उन्होंने और सुबह सुबह उठ गए। ये बेसिकली उनकी रूटीन है। एनीवेज, दूसरी चंद चीज़ें जो इनके बारे में पता लगी है वो ये है कि उन्होंने मौशी माहिरीन का जो है एक इजलास तलब किया है, फौरी तौर पर हंगामी इजलास, ताकि मईशत के हवाले से जो है वो अब कोई स्ट्रैटेजी जो है वो बनाई जाए। इसके अलावा बताया जा रहा है कि वो चीन और सऊदी अरब का दौरा करने का इरादा रखते हैं अनकरीब, और इस सिलसिले में जो ऑब्वियसली फॉरेन ऑफिस को लूप में लेके जो है वो चीज़ें फाइनलाइज की जाएंगी। और कल बताया जा रहा है कि वो कराची का दौरा करने जा रहे हैं और एमक्यूएम के मरकज़ बहादराबाद पे भी वो दौरा करेंगे। आज भी उनकी मुलाकात अपने इत्तेहादियों से वो हो चुकी है। आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो और एमक्यूएम के रहनुमाओं से भी उनकी एक मुलाकात हो चुकी है। तो नए वज़ीर आज़म की जो बेसिकली जो आज का अब तक की जो एक्टिविटीज़ हैं वो तो हमने डिस्कस कर ली। हम देखें आगे क्या मामला चलते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा ये खबर आ रही है कि आज रात तक, मुझे नहीं पता शायद जब तक आप ये वीलॉग देख रहे हो तब तक शायद अनाउंसमेंट भी आ जाए, लेकिन बताया जा रहा है कि आज रात तक जो नई काबीना बन रही है उसका ऐलान हो जाएगा और ऑब्वियसली उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। उसके अंदर मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUIFA, MQM, बाप और जितने भी इत्तेहादी हैं जिनने अपना हिस्सा डाला है इसके अंदर, उन सबको अकोमोडेट जो है वो करने की कोशिश की जाएगी। जो इतलात आई हैं, जो मेरी चंद सोर्सेज से मेरी बात हुई है, वज़ीर दाखिला के लिए राना सनाउल्लाह का नाम जो है वो सामने आ रहा है और वज़ीर इत्तलात के लिए मरियम औरंगज़ेब का नाम जो है वो सामने आ रहा है। स्पीकर के लिए जो है वो मुख्तलिफ नाम जो आए हैं उसमें राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में से, इनमें से कोई एक हो सकता है या फिर ऑब्वियसली कोई और भी हो सकता है, लेकिन मैं वो सिर्फ नाम आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ जो सर्कुलेट हो रहे हैं, जो इस वक्त पॉलिटिकल सर्कल्स में सर्कुलेट हो रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे हमने यही देखना है कि वो फाइनलाइज किसको किया जाता है, लेकिन इसके ऊपर जो है वो पेशरफ्त हो रही है। इसके अलावा चंद और जो अपॉइंटमेंट्स होंगी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो वज़ीर आज़म के हैं उसका तो ऑलरेडी फ़ैसला कर लिया गया था, वो तो हो चुका है, लेकिन अब ऑब्वियसली बाकी जगहों के ऊपर भी जो है मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं, मुख्तलिफ जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनके सेक्रेटरीज तब्दील होते हैं या नहीं होते, ये अभी इसके लिए वक्त लगेगा अभी। दूसरी बात ये कि एक और डेवलपमेंट जो है वो इमरान खान साहब के हवाले से ये है, मेरे कप्तान के हवाले से, कि उन्होंने भी अपने जलसों का जो है वो फ़ैसला कर लिया है। बताया गया है कि कल वो पेशावर में जलसा करना चाह रहे हैं और वहाँ से बेसिकली ये जो एक एंटी गवर्नमेंट और उनका जो नैरेटिव है कि जी इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, उसके ख़िलाफ़ जो अपना आगाज़ है वो ये कर रहे हैं। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात वैसी मेरे ज़हन में है, मैं अभी इसके ऊपर मज़ीद बात करता हूँ, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये आई, ये नॉर्मली ये जो सियासी जमातें होती हैं ना, ये अपने हैशटैग्स चलाती हैं और हैशटैग्स के ज़रिए जो है वो अपने नज़रिए को प्रमोट करती हैं। अब ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट या इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, ये बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और अगर आपको याद होगा कि जैसे ही जिस दिन इमरान खान साहब ने ये ऐलान किया था और मैंने उसी वक्त कहा था, मैंने कहा जी ये इनका अब ये मार्केटिंग टूल है, ये मार्केटिंग जो लाइन है वो ये है, ये इसी के ऊपर अब आगे चलते रहेंगे, और वही हुआ है कि वो उसी को लेके चल रहे हैं आगे।
تو چند صحافی جو ایکچولی میں ہمیشہ یہ کہا کرتا تھا کہ ان کے چمچے ہیں اور یہ ان کی ٹیم کا حصہ ہیں, یہ باقاعدہ حصہ ہیں, وہ ان ہیش ٹیگس کو لے کے ٹویٹس کر رہے ہیں. مطلب وہ اپنے, چلیں آپ کے جذبات ہیں نا, ٹھیک ہے, آپ بیٹھ کے اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں, لیکن ان ہیش ٹیگس کی پروموشن کے اندر بھی وہ لگے ہوئے ہیں. وہ بات یہی ہے نا کہ جب ایکچولی پورا وہ جو نیٹ ورک ہے وہ بیٹھ کے آپریٹ کرتا ہے, تو اس کے اندر جو یوٹیوبر چمچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی یہی کام کریں گے, وہ ان کو پروموٹ کرتے کرتے ٹویٹس بھی کریں گے, اور اسی ہیش ٹیگ کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ کے, تو وہ اٹ از سو آبویس, اٹ از سو اسٹوپڈ, مطلب وہ اتنے بے شرمی کے ساتھ یہ حرکت کر رہے ہیں کہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یار تم لوگ مطلب اس جماعت کے چمچے ہو اور تم یہی کام. اچھا, اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو دوسرے پہ یہ الزام لگاتے رہتے ہیں کہ جی یہ اس کے میڈیا سیل سے تعلق رکھتا ہے تو وہ اس کے میڈیا سیل سے تعلق رکھتا ہے, ٹویٹیں انہی کے ہیش ٹیگس کے اوپر کر رہے ہیں. مطلب آپ اس بات سے ذرا اندازہ لگائیے. تو مجھے بڑی ہنسی آ رہی تھی کیونکہ یار آج جب ایکچولی پی ٹی آئی کو ہر قسم کی وہ جب ضرورت ہے نا, تو وہ جو سارے چمچے ہیں وہ انہی کے ہیش ٹیگس کو بیٹھ کے پروموٹ بھی کر رہے ہیں کہ جی آپ اس پہ ٹویٹ کریں اور یہ دیکھیں, اور وہ جو بات کریں گے اس کے اندر اس ہیش ٹیگ کو ضرور استعمال کریں گے, اتنا آبویس ہو جاتا ہے. اینی ویز, تو بات ہو رہی تھی جلسوں کی. تو عمران خان صاحب کا ایک تو یہ ارادہ ہے پشاور کا وہ جلسہ کرنا جا رہے ہیں, اس کے علاوہ یہ خبریں ہیں کہ وہ کراچی میں بھی جلسہ اب کرنے جا رہے ہیں, اور لاہور میں مینار پاکستان کے اوپر بھی جو ہے وہ جلسہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اسٹریٹجی ساری چیز کے پیچھے یہ ہے کہ جی ایک موبلائزیشن جو ہے وہ ہو رہی ہے. لوگ جو پی ٹی آئی کا فالوور ہے, اور پی ٹی آئی کا بڑا ایکٹیو فالوور ہوتا ہے یہ, میں مطلب آپ اس کو کمپیئر کریں نا, تو مثال کے طور پہ میں I'll give you an example کہ ٹی ایل پی اور جماعت اسلامی یہ ایک ایسی جماعتیں ہیں جو ایکچولی اسٹریٹ پاور بڑی شو کرتی ہیں, مطلب بندہ شندہ بہت نکالتی ہیں, لیکن آپ اگر ان کو سوشل میڈیا کے اوپر دیکھیں گے تو سوشل میڈیا پہ آپ کو ان کی وہ اسٹرینتھ نظر نہیں آئے گی. اسی طرح نون لیگ کے ساتھ بھی یہی ہے کہ سوشل میڈیا پہ یہ اتنی ایکٹیو نہیں ہے, لیکن آبویسلی پنجاب کی حد تک جو ہے وہ ووٹ شوٹ اکٹھے کر لیتی ہے. تو پی ٹی آئی کی جو ایک اسٹرینتھ ہے وہ ہمیشہ یہی رہی ہے کہ سوشل میڈیا موبلائزیشن, ٹویٹس, یوٹیوب, فیس بک, وہ کئی دفعہ اسی لیے لوگ مذاق میں بھی کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے نا وہ فیس بک کے وزیر اعظم زیادہ اچھے لگتے ہیں کیونکہ وہاں پہ آپ کو بڑی پذیرائی ملتی ہے. اور میں چند چینلز کے اوپر میں دیکھ رہا تھا, مطلب مین اسٹریم چینلز کے اوپر میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ایکچولی فیس بک پہ یا ٹویٹر پہ پولز کروا کے تو وہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں جی اس کا یہ رزلٹ آیا. فیس بک اور ٹویٹر کے اوپر پولز کو مینیپولیٹ کرنا بہت آسان کام ہے, کیونکہ اگر میں ایک آدمی ہوں اور میں مثال کے طور پہ 5 اکاؤنٹس بنا لوں اور 5 اکاؤنٹ سے جا کے ایک فلاں پول کے اوپر میں ووٹ کروں تو 5 ووٹ تو ڈل گئے, بندہ ایک ہے, ووٹ 5 ڈل رہے ہیں. سو اس کو بھی ایکچولی اس کو پراپر نیوز آؤٹ لیٹس کوٹ کر رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ رزلٹ آیا ہے. میں بھی شروع میں اس چیز میں آ جاتا تھا, لیکن پھر آبویسلی چند آئی ٹی ایکسپرٹ سے میری بات ہوئی تو انہوں نے مجھے سمجھایا کہ جی اس کو بڑے آرام سے مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے, ان ریزلٹس کو فار گاڈ سیک فالو نہ کیا کریں. اینی ویز, تو میرے خیال میں جو بات ہو رہی تھی جلسوں کی, وہ ان جلسوں کے ذریعے جو ہے وہ موبلائزیشن کروانا چاہ رہے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو مومنٹم ہمیں ملا ہے اس مومنٹم کو میں آگے کیری فارورڈ کروں. اور پہلے تو عمران خان صاحب خود تشریف نہیں لے کر آئے تھے باہر, انہوں نے بلکہ اناؤنس بھی کیا تھا لیکن نہیں آئے تھے, لیکن اب یہ جو جلسے ہیں یہ عمران خان صاحب خود کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ایک بات یہ. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ آ رہی ہے آزاد کشمیر سے, اور وہ یہ ہے کہ وہاں کے جو وزیر اعظم ہیں سردار عبدالقیوم نیازی صاحب, ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ جمع کروا دی گئی ہے. اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں, اور اس کے اندر اطلاعات یہ ہیں کہ اپنی پارٹی کے اندر سے, پی ٹی آئی کے اپنے اندر سے جو ہے وہ بغاوت ہو گئی ہے. اور تنویر الیاس صاحب جو بیسکلی بڑا ایک جانا مانا نام ہے, بڑی ایک تگڑی پارٹی ہیں مطلب پیسے کے لحاظ سے, یہ پہلے سے ہی یہ سیٹ یہ چاہتے تھے, لیکن اس وقت عمران خان صاحب نے ان کو نہیں دی تھی اور ان کو سردار عبدالقیوم نیازی کو دے دی تھی. تو اب جیسے ہی عمران خان صاحب ہٹے ہیں تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ بغاوت ہو گئی ہے, اور پی ٹی آئی کے اپنے اندر سے بغاوت ہوئی ہے, اور سردار تنویر الیاس جو ہے وہ اگلے وزیر اعظم کے لیے پارٹی کے اندر سے ہی بغاوت کر کے اگلے وزیر اعظم کے لیے اس وقت موبلائزیشن کر رہے ہیں. تو ایک خبر جو ہے وہ آزاد جموں کشمیر کے حوالے سے یہ بھی ہے. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ آئی ہے کہ جناب سبزہ زار سے, لاہور سے ایک مقصود عارف نامی شخص جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے. ایف آئی اے نے گرفتار کیا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے, باجوہ سرنڈر باجوہ یا باجوہ سرنڈر کے نام سے مجھے ایگزیکٹ نہیں یاد, لیکن اس حوالے سے پچھلے 2-3 دن سے جو ہے وہ ٹرینڈنگ ہو رہی تھی, اور اس کو سٹارٹ کرنے والا, اس کو پروپیگیٹ کرنے والا جو ہے وہ یہ شخص بتایا جاتا ہے, اور اس کو جو ہے وہ سبزہ زار سے گرفتار کیا گیا ہے.
پاکستان تحریک انصاف کی جو سوشل میڈیا ٹیمز چلانے والے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس بندے کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ہماری ٹیم سے تعلق نہیں رکھتا. تو اس لیے اوبیسلی انہوں نے ڈینائی کر دیا. لیکن یہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ یہ اکثر جو ٹرینڈز ہوتے ہیں, اور میں اس میں کوئی پی ٹی آئی کی صرف بات نہیں کر رہا, میں باقی ساری سیاسی جماعتوں کی بھی بات کر رہا ہوں, کہ جو اس قسم کے فضول قسم کے یا گالم گلوچ سے یا ولگیرٹی سے بیہودہ قسم کی گفتگو سے بھرپور جو ٹرینڈز ہوتے ہیں وہ نارملی یہ اپنی جو آفیشیل سوشل میڈیا ٹیمز ہوتی ہیں یہ اس سے نہیں چلواتے. یہ انہوں نے آگے جو انڈر کور ایک قسم کے لوگ رکھے ہوتے ہیں نا, جن کے ساتھ یہ کبھی بھی اپنی افیلیشن کو توڑ سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں یہ ساڈا بندہ نہیں ہے, یہ وہ ان کے تھرو یہ کام کروائے جاتے ہیں. میں نہیں جانتا اوبیسلی, میں یہ قطعی طور پہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی نے یہ کروایا ہے, لیکن صرف میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ گرفتاری جو ہے وہ اس طرح ہوئی ہے. اور اطلاعات یہ ہیں کہ ایف آئی اے اس وقت دیگر جگہوں کے اوپر بھی جو ہے وہ کافی ایکٹیو ہوا ہے ان چیزوں کو لے کے, کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ فوج کے خلاف یا اداروں کے خلاف اس قسم کے جو ٹرینڈز ہیں وہ نہ چلے. دوسرا, جہاں تک سوشل میڈیا کے حوالے سے بات آ رہی ہے وہیں پہ ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ شہزاد اکبر اور شہباز گل یہ دونوں پہنچے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اور اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچنے کا مقصد یہ تھا کہ جو اسٹاپ لسٹ ہے, اسٹاپ لسٹ کیا چیز ہے؟ اسٹاپ لسٹ وہ لسٹ ہوتی ہے جس میں اگر آپ کا نام ڈال دیا جائے تو پھر آپ پاکستان سے باہر ٹریول نہیں کر سکتے. تو شہزاد اکبر اور شہباز گل کے نام جو ہیں وہ اسٹاپ لسٹ میں ڈال دیے گئے تھے, اور ڈالے اس دن تھے جس دن تحریک عدم اعتماد منظور ہو گئی تھی اس سے, اور مطلب یعنی آپ سمجھ لیں پرسوں جب ایکچولی ملک میں کوئی وزیر اعظم نہیں تھا, منتخب وزیر اعظم نہیں تھا, تو اس دوران یہ سب کچھ ہوا تھا کہ ان کے نام اس لسٹ میں ڈال دیے گئے تھے اور ان کو پتہ لگا کہ جی یہ ٹریول نہیں کر سکتے. اس سلسلے میں یہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے, انہوں نے اس چیز کو چیلنج کیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کو ریلیف دیا گیا اور ان کا نام جو ہے وہ اس نوٹیفیکیشن کو معطل کر دیا گیا کہ ان کے نام وہاں پہ نہیں ہونے چاہیے. میں اس چیز کو اس پہ تو میں آتا ہوں, لیکن میں اس چیز کو ایک اور اینگل سے دیکھ رہا ہوں, اور وہ اینگل یہ ہے کہ اسی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے نے آج سے چند ہفتے پہلے جب پیکا کے حوالے سے سوالات اٹھائے تھے اور یہ کہا تھا کہ جی یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے اور بیسک جو فریڈم آف سپیچ ہے یہ اس کی خلاف ورزی بن رہی ہے, تو اسی پاکستان تحریک انصاف نے انہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف بےہودہ ترین قسم کی ٹویٹس کروائی گئی, ٹرینڈز چلوائے گئے, یہ سارا کچھ کیا گیا انہی چیف جسٹس کے خلاف. آج پاکستان تحریک انصاف کے ان دونوں رہنماؤں کو اسی چیف جسٹس کی کورٹ سے جو ہے وہ ریلیف ملا ہے. تو اور میں اس کے حق میں ہوں بالکل, اگر ان کے خلاف کوئی کسی قسم کی کوئی قانونی کارروائی نہیں ہے تو کوئی سینس نہیں بنتی کہ آپ ان کا نام جو ہے وہ اسٹاپ لسٹ کے اندر ڈالیں. آپ کسی سے بے شک اختلاف کریں چاہے کچھ بھی کریں, لیکن میں اس حق میں نہیں ہوں کہ اس کی زبان بندی ہونی چاہیے یا اس کے آنے جانے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ہونی چاہیے. دے شوڈ لیو لائک اے فری مین. تو شہباز گل اور شہزاد اکبر کا بھی میں یہی سمجھتا ہوں. اچھا, اسی حوالے سے ایک اور خبر جو ہے وہ یہ ہے, شہباز گل صاحب نے آج ایک ٹویٹ کی. ٹویٹ جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے اور وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اس میں انہوں نے لکھا ہے, صرف اتنا لکھا ہے, بزرگوں مان لیں بلنڈر ہو گیا ہے. بزرگوں مان لیں بلنڈر ہو گیا ہے. اب مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ یہ کس کو کہہ رہے ہیں بزرگوں, کس کو کہہ رہے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے کس کو کہہ رہے ہیں بزرگوں؟ کیونکہ ہمارے سامنے جو تھیوری ہے جو ہمیں پیش کی گئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے وہ تو یہ ہے کہ امریکہ نے کروایا ہے سارا کچھ. امریکہ نے جو ہے وہ سازش کروا کے تو یہ حکومت جو ہے وہ اس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آ گیا اور اس کے بعد حکومت جو ہے وہ ختم ہو گئی. تو میں آئی ایم پریٹی شیور کہ ڈاکٹر شہباز گل جو ہیں وہ امریکہ کو تو بزرگوں نہیں کہہ رہے. ظاہری بات ہے بھائی, ایک جس ملک نے اب الیجڈلی آپ کی مبینہ طور پہ آپ کی منتخب حکومت کو گروا دیا تو آپ اس کو تو بزرگوں کہہ کے مخاطب نہیں ہوں گے. تو یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں. یہ کیا آرمی چیف سے مخاطب ہیں کہ بزرگوں آپ مان لیں آپ سے غلطی ہو گئی ہے, آپ نے ہماری حکومت جو ہے وہ گرا دی اور آپ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا, آپ نیوٹرل کیوں ہو گئے؟ یہ کہیں ان سے مخاطب ہیں؟ تو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ شہباز گل صاحب کے بزرگ کون ہیں, یہ کون سے بزرگ ہیں جن سے یہ بات کر رہے ہیں, ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب مسلم لیگ نون کے جو کارکن ہوتے تھے یا مسلم نون کے رہنما ہمارے ٹاک شوز میں آتے تھے تو وہ جب وہ یہ کہتے تھے نا کہ کیا نام ہے خلائی مخلوق, تو ہم ان سے کہتے تھے خلائی مخلوق کا نام کیوں نہیں لیتے, آپ نام کیوں نہیں لیتے؟ تو یہاں پہ بھی شہباز گل صاحب جو ہے یہ اس طرح کوڈڈ لینگویج میں کیوں گفتگو کر رہے ہیں, نام کیوں نہیں لیتے؟ نام لے کے بتائیں ہمیں کس بزرگ کی بات کر رہے ہیں, کون سا بزرگ ہے جس سے اتنا بڑا بلنڈر ہو گیا ہے کہ اب وہ حکومت میں آپ نہیں ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آئی اس بات کی.
اور دوسری بات یہ ہے کہ میں شہباز گل صاحب سے ایک اور بات کہوں گا. شہباز گل صاحب کے پاس گرین کارڈ ہے, امریکہ کا گرین کارڈ ہے. تو ابھی تک جب تک یہ ویلاگ ریکارڈ ہو رہا ہے, شہباز گل صاحب نے یہ اعلان کیوں نہیں کیا کہ وہ اس گرین کارڈ کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں, اس گرین کارڈ کو اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں, بلکہ اس کو آگ لگا دیتے ہیں. کتنا اچھا ہو نا. مطلب آبویسلی یہ ایک ملک جس نے آپ کے ساتھ یہ کیا, آپ اپنے کپتان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور کپتان کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہو گئی, اس ملک نے یہ سارا کچھ کیا, لعنت بھیجے اس کی شریعت کے اوپر, کہیں مجھے چاہیے نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ابھی ان کے پاس وہ شریعت ہے, آگے چل کے بھی جو ہے وہ کیوں ہو, لعنت بھیجیں اس گرین کارڈ کے اوپر. اگر یہ ایک ملک جو ہے آپ کے مطابق وہ سارا کچھ یہ آپ کے ساتھ کر رہا ہے, تو یہ گرین کارڈ کیوں رکھا ہوا ہے, اٹھا کے باہر پھینکے. اور بلکہ میں تو کہوں گا پی ٹی آئی کے جتنے فالوور ہیں, خاص طور پہ وہ لوگ جو میرا ویلاگ امریکہ سے دیکھ رہے ہیں, کینسل کریں اپنی شریعت ساری, لات مارے ہیں امریکی نوکریوں کو ساری. ان لوگوں نے بیٹھ کے اگر یہ حرکت کی ہے, ہمارے ملک کے وزیر اعظم کو سیٹ سے اتروا دیا, اور میں حیران ہو رہا تھا کہ وہ امریکہ کے اندر بھی بیٹھ کے جو ہے وہ مظاہرے کر رہے تھے. امریکہ کے اندر بیٹھ کے عمران خان کے حق میں اس بات پہ مظاہرہ ہو رہا ہے کہ امریکہ نے جو ہے وہ حکومت گرا دی. وہ بھائی بھاڑ میں گیا امریکہ یار, آپ بیٹھ کے اپنے گرین کارڈز واپس کریں, اپنی شریعت واپس کریں, نوکریوں کو لات ماریں, ڈالروں کو آگ لگائیں, واپس آئیں پاکستان, ادھر آگے سپورٹ کریں اگر کرنا ہے تو. اپنے بچوں کو امریکی یونیورسٹیوں سے باہر نکلوائیں, اسکالرشپ کو لات ماریں, ختم کریں بات کو. تو مجھے سمجھ نہیں آئی. میں امید کرتا ہوں یہ شہباز گل صاحب ذرا اس کے اوپر تھوڑا تبصرہ کریں گے کہ یہ بزرگ کون ہے جن سے آپ مخاطب ہیں, اور جن سے مبینہ طور پہ کوئی بلنڈر ہو گیا ہے. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.